बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया था जिसकी पहली किस्त आपकी खिदमत में पेश कर दी गई है। आज उस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोबा उलूम इस्लामिया की सीरत शेयर में और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़ुबैर शेख साहब। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, सीरत चेयर शोबा उलूम इस्लामिया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा उलूम इस्लामिया से PhD भी कर रहे हैं। ज़ुबैर शेख साहब ने पहले लेक्चर में आपकी खिदमत में तवक्कल पर बात की थी। नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि मोहतरम जनाब ज़ुबैर शेख साहब का लेक्चर रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा और ये रोज़ाना शाम 5 बजे आप इल्मी मुज़ाकरा चैनल पर देख सकेंगे। उसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है वो लाजमी दबा दें ताकि रोज़ आपकी खिदमत में जो नई वीडियो पेश की जाएगी तो उसका मैसेज आप तक पहुँच जाएगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क्या हाल है ज़ुबैर साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ज़ुबैर साहब, आज किस मौजू पर बात करेंगे? आज हमारे माशरे का एक अहम मौजू है। हर बंदा जो ज़रा सा इक़्तिदार, ताकत, क़ुव्वत हासिल कर लेता है वो ये अपना हक़ समझता है कि दूसरों को दबाए। तो जिसको दबाया जाता है, जिसे मज़लूम कहते हैं, उसके हवाले से शरीयत ने हमें क्या रहनुमाई दी है, उसके क्या हुकूक हैं और उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हिदायत दी हैं कि हम उसका साथ दें या ना दें, और उसका साथ देंगे तो उसके हवाले से हमें क्या अजर मिलेगा। ये आज का हमारा गुफ्तगू का उन्वान है। मज़लूम की आह से बचना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। जो लोग जुल्म करते हैं, दूसरों को पर मुसीबत के पहाड़ तोड़ते हैं, उन्हें इस बात से आगाह होना चाहिए कि अल्लाह ताला ज़ालिमों के कामों से बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। बेशक वो हर एक को देख रहा है, हर एक को जांच रहा है और हर एक के तमाम आमाल से बाखबर है। मज़लूम वो शख्सियत जिसे उसका हक़ ना मिले, वो हक़ चाहे 100% हो, वो चाहे 50% हो, वो 30% हो या 10% हो, जिस कदर जिसका हक़ बनता है वो हक़ उसको मिलना चाहिए। जिस बंदे की इज़्ज़त है उसकी इज़्ज़त को ख़राब कर देना, जिसके पास कुछ माल है उसके माल को उससे छीन लेना, या मुलाज़मत मिलना जिसका हक़ था उसको वो हक़ ना देना, किसी पर को थप्पड़ मार देना फजूल में, किसी को गाली दे देना, किसी पर बोहतान बांध देना, किसी की दिल आज़ारी करना, ये सारे जुल्म के मुख्तलिफ पहलू हैं। और इस्लाम हमें ये सबक देता है। इतना खूबसूरत हमारा मज़हब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सुभान अल्लाह। मुसलमान होता ही वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से। हम ये समझते हैं कि शायद हाथ से मारना ये जुल्म है। मुहतरम सामईन किराम, नाज़रीन किराम, देखिए इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान का भी तज़किरा किया, क्योंकि बहुत बाज़ औक़ात हम हाथ से किसी को कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं मैंने कौन सा मारा है उसको, मैंने कौन सा उसको कत्ल कर दिया है, लेकिन ज़ुबान से ऐसे तीर चलाते हैं जो अगले के सीने को छलनी कर देते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुसलमान होता ही वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। और एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे इंसान महफूज रहते हैं। यानी आम वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर एक को जुल्म, हर एक पर जुल्म करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। इस्लाम के अंदर एक शख्स का दूसरे शख्स के खिलाफ बात करना, फरियाद करना, ये दुरुस्त नहीं है। मैं किसी मजलिस में बैठकर, किसी पार्क में बैठकर, किसी फोरम पे बैठकर किसी के खिलाफ बात करूं, इस्लाम मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर किसी ने मुझ पर जुल्म किया है
تو اسلام پھر اجازت دیتا ہے کہ مظلوم اس ظالم کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ بری بات کو اونچی آواز سے کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ ظالم کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اتق دعوت المظلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی کو حاکم بنا کر روانہ کیا تو اس کو ایک نصیحت فرمائی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ تم حاکم بن کر جا رہے ہو، تم امیر بن کر جا رہے ہو، حکمران بن کر جا رہے ہو، دیکھنا کسی پر ظلم نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس چھوٹا موٹا بھی منصب آ جائے، چھوٹی سی پوسٹ اگر ہمارے پاس آ جائے، ہم کسی عہدے پر فائز ہو جائیں، وہ چاہے کسی دفتر کے اندر کلرکی ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے سے نیچے والے کو دبانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، فوراً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، بد دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے معاشرے کے اندر اصلاح لانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ پر غور کریں، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں نے کس پر کس انداز سے ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے اور بہت ہی الارمنگ ہے ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدرون ما المفلس، جانتے ہو کنگال کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ تو جو ہماری سوچ ہے کہ مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی بینک گاڑی نہیں ہے اس کے پاس، وہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا، من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار، اس وقت ان کی کرنسی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے من یاتی یوم القیامہ، جو اللہ کے دربار میں روز قیامت حاضر ہوگا، بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، نمازیں بھی اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، روزے بھی ہیں، نیکیوں کے پہاڑ اس نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں حساب دینے کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہم اس شخص کا نہیں بڑا نیک ہے، بڑا پاک متقی ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ تو تہجد بھی نہیں چھوڑتا ہے، یہ تو نفلی روزے بھی نہیں چھوڑتا ہے، ہر وقت اس کا رات کرتا ہے، تو ہم نے یہ تو بخشا ہے۔ بالکل، لیکن نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میری امت کا مفلس شخص ہے، مفلس کنگال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کیا کر کے آ رہا ہے، نیکیاں لے کے آ رہا ہے، لیکن صرف نیکیاں ہی نہیں لایا، وقد یاتی، اور جب آئے گا تو اس نے کیا کیا ہوگا، قد ضرب ھذا، ایک بندے کو اس نے مارا تھا، اللہ اکبر، شتم ھذا، گالی دی تھی، اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا تھا، اور مال کسی کا آپ 10 لاکھ کھا لیں، 10 روپے کھا لیں، وہ حرام کا ہی ہے۔ بالکل، تو کسی کا مال کھایا، کسی کی عزت خراب کی، قذف ھذا، الزام لگایا۔ ہم فضول میں بیٹھے بیٹھے جس پر چاہتے ہیں الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوگا، قد شتم ھذا، گالی دی ہے، قذف ھذا، کسی کو اس نے الزام لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے۔ تو ہوگا کیا، یہ سارے مظلوم آ جائیں گے، اب یہ حاجی صاحب کھڑے ہیں، نمازی کھڑے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے سخی کھڑے ہیں، اور ادھر اس کے مظلوم کھڑے ہیں۔ اب اس دن انسان کے پاس کوئی مال تو نہیں ہے، دنیا میں اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کو ہم کچھ دے دلا کر معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن وہاں پر تو مال ہے ہی نہیں، وہاں پر یا نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں۔ بالکل، تو اب کیا ہے، اخذ من حسناتہ، اس نمازی کی، اس حاجی کی اور اس صدقہ خیرات کرنے والے کی، جو بظاہر دنیا میں تو بہت تہجد گزار تھا، بہت نیک معلوم ہوتا تھا، لیکن بہنوں کا حصہ دبایا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے جو کمزور لوگ تھے معاشرے کے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے جب اس کا دل چاہتا تھا گالی دے دیتا تھا، دل آزاری کر دینا، جب دل چاہتا تھا کسی کی دل آزاری کر دیتا، کسی کی عزت کا اس کو خیال نہیں تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اسٹریٹ فارورڈ بولتا ہے وہ بہت اچھا ہے،
حالانکہ اسلام ادب آداب سکھاتا ہے، وہ چاہے بڑا ہو یا چاہے چھوٹا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے کا پر رحم نہیں کرتا۔ اب آپ چھوٹے کو آپ اس پر ظلم کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آگے سے آپ کو دعا دے گا؟ نہیں، بد دعا دے گا، وہ مظلوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو دی جائیں گی۔ اب مظلوم 10 کھڑے ہیں، نیکیاں 8 ہیں، نیکیاں تو ختم ہو گئی، مظلوم ابھی کھڑے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اخذ من خطایاہم، اب ان مظلوموں کی برائیاں اٹھا کر اس نیک بندے پر ڈال دی جائیں گی۔ اب اس کے کھاتے میں جو نیکیاں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، باقی کیا بچ گیا ہے؟ برائیاں بچ گئی ہیں۔ تو جس بندے کے پاس صرف برائیاں ہوں وہ کہاں جائے گا؟ ثم طرح فی النار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ اب کیا بننے والا ہے؟ آگ۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء، اگر دنیا میں آپ نے کسی کی عزت خراب کی ہے، کسی کا مال لیا ہے، اور کسی بھی انداز سے، من شیء، کسی بھی انداز سے آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، تو آپ کیا کر لیں؟ فلیتحللہ منہ اليوم، دنیا کے اندر آپ اس سے معافی تلافی کر لیں۔ بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بہو پر ظلم کیا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی اس امت سے پہلے کسی امت کے اندر، اس نے کیا کیا؟ ایک بلی اس نے پالی اور اس کو باندھ دیا، نہ خود اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ اس کی رسی کھولی۔ اب وہ بلی بیچاری بھوکی مر گئی۔ یہ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر ڈال دی۔ تو ایک بلی کی وجہ سے اگر عورت کو جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے تو ایک جیتے جاگتے انسان پر ظلم کرنے کی وجہ سے، اللہ اکبر، تو اس چیز پر توجہ دینی ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن آپ اسے معافی تلافی کر لیں، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن کوئی انسان کے پاس پھر معافی مانگنے کا کوئی اس اختیار باقی نہیں رہے گا، اس وقت دینار درہم کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر انسان کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو ظلم کے برابر وہ لے لیے جائیں گے، اور اگر نیک اعمال ہوں گے ہی نہیں، ہم غور کریں نا ہمارے پاس کتنے نیک اعمال ہیں، کتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں دن بھر میں، جو چھوٹی موٹی کرتے ہیں اگر وہ بھی چلی گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم سے جانے انجانے میں کسی پر ظلم ہو گیا ہے تو اس سے آج معافی مانگ لیں، کسی کا پیسہ لیا تھا تو اس کو واپس کر دیں، کسی بھی انداز سے، لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو بتا کر کریں، آپ چپ چھپا کر بھی اس کا مال واپس کر دیں، عزت خراب کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اور جس انداز سے بھی کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری پکڑ نہ ہو سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی آپ مدد کریں چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی ہم مدد کریں گے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا تاخذ فوق یدیہ، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کو ظلم نہ کرنے دو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کریں جس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو، دوسروں کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے امکانات پیدا ہوں، نہ کہ یہ کوشش کریں کہ اگر میرے پاس کوئی عہدہ آ گیا تو اب کوئی دوسرا یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ دوسروں پر ظلم نہ کریں، مظلوم کی بد دعا سے، اس کی آہ سے بچیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی بد دعا میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جی، محمد زبیر شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اچھے انداز میں اپنے مضمون کی وضاحت کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، روزانہ شام 5 بجے آپ کی خدمت میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے محمد زبیر شیخ صاحب، ریسرچ اسکالر، سیرت چیئر، شعبہ علوم اسلامیہ، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، آپ کی خدمت میں لیکچر پیش کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ نے بہت جامع اور مختصر انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دیگر لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔